नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाहिदु फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी हुवा इज्तबाकुम वमा जअला अलैकुम फ़िद्दीनि मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा लियकून रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनू शुहदाअ अलन्नास फ़अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वातसिमू बिल्लाह हुवा मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हज की ये आखिरी आयत है जो इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की है। पहले इसका मैं तर्जमा कर लूँ। फरमाया और जहाद करो अल्लाह के लिए जिस तरह के अल्लाह के लिए जहाद करने का हक़ है। उसने तुम्हें पसंद कर लिया है और दीन में तुम्हारे लिए कोई तंगी नहीं रखी है। यह तुम्हारे बाप इब्राहीम का तरीक़ा है। उसने तुम्हारा नाम रखा फरमाबरदार पहले भी और इसमें भी, ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह हो जाएं तुम पर और तुम गवाह हो जाओ तमाम इंसानों पर। तो नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह के साथ चिमट जाओ। वो तुम्हारा मौला है तो क्या ही आला मौला है और क्या ही बेहतरीन मददगार है। सूरह हज का ये जो आखिरी रुकू ज़ेर मुताला है, इसमें ख़िताब का आगाज़ तो तमाम इंसानों से हुआ था। या अय्युहन नास ज़ुरिब मसलुन फस्तमिऊ लह। और वो तीन हक़ाइक़ सामने लाए गए कि जो इंसान अवास खमसा की गिरफ्त से के ज़रिए से जिन तक नहीं पहुँच सकता। अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, रसालत पर ईमान। फिर उसके बाद जो लोग ईमान ले आए उनके सामने मुतालबा रखा गया, इरकाऊ वस्जुदू वाबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़लिहून। कि जो अब लोगों में से वो कि जो ईमान ले आए हैं वो क्या करें, रुकू करो, सजदा करो, अपने रब की बंदगी करो और भलाई के काम करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब एक एतबार से तो बात यहाँ पे पूरी हो गई, इबादत की बात आ गई। वाबुदू रब्बकुम, उससे आगे और कौन सी जिम्मेदारी है जिसका जिक्र आना है। लेकिन ये कि यहाँ पे एक ख़ास जिम्मेदारी है जिसको एक अलहदा आयत में बयान किया गया, जो ये आखिरी आयत में है। वो जिम्मेदारी है दर हकीकत जो आयत नंबर 75 में एक मजमून हमने पढ़ा था इसी सूरह, यानी 2 आयतें पीछे, 3 आयतें पीछे। और वो मजमून क्या था कि अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। बेशक अल्लाह ताला रसूल चुन लेता है इंसानों में से भी और फरिश्तों में से भी। तफसील के साथ ये बात हमारे सामने आ चुकी है। उस मौके पे मैंने अर्ज़ कर दिया था कि ये असल में इंसानों तक अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने की कड़ियाँ हैं। एक कड़ी फरिश्ता रसूल है और दूसरी कड़ी इंसान रसूल है। और जो पैगाम है वो किताब है। तो फरिश्ते ने वो किताब या वो पैगाम अल्लाह से वसूल किया और वो इंसान रसूल को पहुँचा दिया। और इंसान रसूल की ज़िम्मेदारी है कि वो बाकी इंसानों तक पहुँचाए। तो असल में कम्युनिकेशन या राब्ता किसका? अल्लाह अपनी मखलूक से, लोगों से इंसानों तक अपना पैगाम पहुँचाना चाहता है। वो पैगाम पहुँचाने के लिए उसने एक फ़रिश्ता हज़रत जिब्रील को पसंद किया, अपना पैगाम उनको दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो पैगाम ला के जिसको अल्लाह ने दुनिया में इंसानों में से पसंद किया था वो पैगाम उस तक पहुँचाया। और उनका काम यह है कि वो बाकी इंसानों तक वो पैगाम पहुँचा दें जो उनके दौर में मौजूद हैं। ये सिलसिला है जो आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चला है। और ये पैगाम तसलसल के साथ आता रहा। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जब जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से वो हदायत आती रहे, वो कभी नूह अलैहिस्सलाम लेके आएंगे, कभी हूद अलैहिस्सलाम लेके आएंगे, कभी सालेह अलैहिस्सलाम लेके आएंगे, कभी शुएब अलैहिस्सलाम लेके आएंगे, लूत अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेके आएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम लेके आएंगे। तो जब जब वो पैगाम आता रहे, फिर ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जिस जिस दौर की हदायत होगी वो लोग जब उसकी ताबेदारी इख्तियार करते रहेंगे, उनमें से जो लोग, उनके लिए ना कोई खौफ होगा ना कोई हुज़न होगा।
تو یہ سلسلہ چلا. حضرت آدم علیہ اللہ کے ساتھ رابطہ آدم علیہ السلام کا بھی تھا اور ان کے بعد بہت سے لوگوں کا تھا. پھر ان میں سے ایک خاص نبی ہیں جن کو پھر رسول بنایا گیا، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں. وہ اپنی قوم کی طرف حجت بن گئے اور اس کے بعد جنہوں نے نہیں مانا ان کو ہلاک کر دیا، جو غرق ہو گئے پانی میں. باقی جو بچے وہ بچے جو ایمان لائے تھے. یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اگر ایمان نہیں لایا تھا تو باوجود حضرت نوح علیہ السلام کی خواہش کے بچا وہ بھی نہیں، وہ بھی پانی میں غرق ہو گیا. جو بچے تھے ان میں سے مختلف نسلیں چلی ہیں اور ان میں سے ایک نسل وہ ہے کہ جو سامیون نسل تھے اور جو مختلف علاقوں میں، عرب کے علاقوں میں آباد ہوئے، جن میں سے ایک قوم تھی جو قوم ہود کہلائی، عاد جنہیں کہتے تھے، جو جنوبی علاقے میں جا کے یعنی عرب کے جنوبی علاقے میں جا کے آباد ہوئے. اور پھر ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے. انہوں نے جنہوں نے بات مان لی وہ بچ گئے اور جنہوں نے نہیں مانی وہ ہلاک کر دیے گئے. ایک نئی قوم ان کی سلسلے سے جو بچے تھے ان میں سے چلی، قوم سمود جو یا جنہیں عاد ثانی بھی کہتے ہیں. 1000 سال کے بعد تقریباً ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے. ان میں سے جو مان لیا جنہوں نے وہ بچ گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ ختم ہو گئے. یہ سلسلہ چلتا رہا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور پھر بنی اسرائیل ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ یہ بات اب ذہن میں رکھ لیجئے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو نبوت ہے نوح علیہ السلام کی اولاد ہی میں آگے. حضرت نوح کو تو ویسے بھی آدم ثانی کہتے ہیں کیونکہ باقی اس کے بعد جو نسل چلی ہے ساری دنیا میں وہ نوح علیہ السلام ہی سے چلی ہے، اور کوئی سائڈ پہ اور کوئی نسل تھی نہیں، یہی ہے. تو اس لیے وہ آدم ثانی ہیں. ایک آدم ہے، ان کی نسل آئی، پھر سارے مٹ گئے، صرف وہ بچے جو نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی آگے. ویسے تو اور بھی لوگ بچے تھے لیکن جو آگے نسل چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی ہے، حضرت حام، حضرت سام اور حضرت یافس. یہ 3 ہی گروہ ہیں جو دنیا میں آباد ہوئے. ان میں پھر نبوت رہی، مختلف جو ہے وہ قوموں میں رہی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. یہ سامیون نسل ہیں، حضرت سام کی اولاد میں سے. جب حضرت ابراہیم آ گئے تو اس کے بعد وہ نبوت، وہ جو انسانوں میں سے جو اللہ چنتا تھا وہ اب صرف ابراہیم کی اولاد میں سے چنے گئے. کوئی غیر ابراہیم علیہ السلام کے باہر سے کسی نبی کو نہیں چنا، ان کی نسل کے اندر سے چنا گیا. سورہ بقرہ میں یہ مضمون آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات سے آزمایا. اور کلمات کیا تھے؟ آگ میں چھلانگ لگانی تھی، قوم کے مقابلے میں ڈٹنا تھا، کھڑا ہونا تھا، جو ہے نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کے اسے فَبُہِتَ الَّذِي کفر کرنا تھا، پھر ہجرت کرنی تھی، بیٹے کو ذبح کرنا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے کلمات جن سے آزمایا. تو جب وہ ان پر پورے اترے، چھوٹے چھوٹے میں نے اس اعتبار سے کہا کہ ذرا اندازہ لگائیے نا کیا آزمائش تھی، کیا امتحان تھا جس سے کہ وہ گزرے. جب ان تمام امتحانات پہ پورے اترے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا. اب تو لیڈر ہے، امام ہے. تو جب یہ بات ہو گئی تو اب اگلی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے اگلی بات کیا پوچھی اللہ سے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یعنی میری اولاد بھی امام بنے گی؟ اللہ نے جواب دیا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ جو ظالم ہیں اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کے ساتھ میرا عہد نہیں ہے. تو کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ سوچئے کہ تیری اولاد امام ہے، ان میں سے مستثنا وہ ہوں گے کہ جو ظالم ہوں گے، جو ظلم کریں گے یعنی شرک کریں گے، ان کو امام نہیں بناؤں گا، باقی امامت تیری ہی اولاد میں ہوگی. یہ یہاں سے ہم نے تو استنتاج کیا ہے نا، قیاس کیا ہے، نکالا ہے، لیکن یہ بالکل جو قطعی انداز میں سورہ حدید میں آیا ہے. چوتھے رکوع کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، باقیوں کا ذکر ہی نہیں کیا، ہم نے بھیجا نوح کو اور ابراہیم کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، انہی کی ذریت کے اندر ہم نے کتاب اور نبوت رکھ دی. تو یہاں تو بالکل حصر کے انداز میں وہ بات آ گئی کہ جو نبوت تھی وہ پہلے نوح کی جو نسل تھی اس میں رہی، پھر جب ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو صرف ان کی نسل میں نبوت رکھی گئی، اس کے دائیں بائیں نہیں رہی. تو یہ نبوت امامت بھی ہے. وہ سورہ بقرہ میں اسے امامت کہا گیا، یہاں اسے نبوت کہا گیا. اور وہ یہاں یہ بھی بالکل واضح ہو گیا کہ وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں رکھی گئی. ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نسل، وہ 3 آپ کے جو ہے نا بیویاں تھیں جن سے وہ نسل چلی ہے. 2 بہت معروف ہیں، تیسری ذرا اتنا لوگوں کو علم نہیں ہے.
وہ بنو قطورہ کہلاتے ہیں جن سے حضرت شعیب علیہ السلام تھے، وہ ایک ہی انہی کا ذکر آتا ہے۔ باقی یہ کہ بنی اسرائیل ہیں، آپ کو معلوم ہے ان کے بیٹے تھے حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب کے بیٹے تھے 12، ان 12 سے 12 قبیلے اٹھے ہیں جنہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا جو ایک لقب تھا وہ اسرائیل بھی تھا، ان کا ایک نام اسرائیل، قرآن نے بھی ان کا یہ نام بیان کیا اسرائیل۔ تو ان کے جو بیٹے ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں، تو جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں اور قرآن انہیں بنی اسرائیل بھی کہتا ہے۔ اور ان میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اور یعنی ظاہر ہے حضرت اسحاق نبی ہیں، یعقوب نبی ہیں، اور ان کے بعد وہ نبوت چلی ہے، لیکن یہ کہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے بعد جو جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہیں تو ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام بھی ہیں، ان کے بھائی ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ ہارون نبیًّا، تو ہم نے اپنی خاص رحمت سے اس کے بھائی، ان کی دعا کے نتیجے میں ان کو بھی ہم نے نبی بنا دیا، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں۔ یہاں سے انہیں کتاب ملی تورات، اور یہ امت بن گئی، یہ یہاں سے امت کا سلسلہ چلا، اور آخری ان کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کی تصدیق کی تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، یعنی ان کی وَمُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ تو حضرت زکریا نے دعا مانگی تھی کہ مجھے اپنے پاس سے اولاد دے، اور اللہ نے اولاد دی اور بتایا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ تصدیق کرے گا میرے ایک کلمے کی، مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو یہ پھر 2 نبی ہیں جب بنی اسرائیل کے آخری نبی آئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اور اس درمیان موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، یا یوں کہہ لیجئے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے لے کر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ 1400 سال ہیں، 14 صدیاں۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی جو سیاست تھی، سیاست کا مطلب یہ ہماری سیاست نہ لیجئے، سیاست کا مطلب ہوتا ہے تعلیم دینا، تربیت کرنا، انسانوں کی نشو و نما کرنا، اور ان کو جس پوٹینشل پر اللہ نے پیدا کیا اس سطح تک لے کے، ان کی صلاحیتوں کو پالش کر کے اپنی میکسیمم لیول پہ ان کو لے کے جانا، جس تک وہ جا سکتے ہیں، جو ان کے عمل کرنے کی سطح ہے اس سطح تک لے کے جانا، یہ سیاست ہے۔ تو سیاست کا بنیادی مطلب ہی ہے، اور یہ کون کرتا تھا؟ نبی کرتے تھے۔ لیکن ابھی میں نے آپ کو یہ حدیث کیوں سنائی؟ کلما ہلک نبی خلفہ النبی، جب ایک نبی وفات پاتا تھا تو اس کی جگہ لینے کے لیے نبی ہی آتا تھا۔ تو یہ 1400 سال یہ سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں، اللہ کا پیغام آ رہا ہے، بیچ جو لوگ ہیں ان تک ایک بندہ چنیدہ ہے جس کو اللہ نے اپنے پیغام کے لیے چن لیا، اور وہ رابطے میں ہیں اللہ کے، اور وہ اللہ کی ہدایات کے مطابق بندوں کی رہنمائی کر رہا ہے، ان کی تربیت کر رہا ہے، ان کو تعلیم دے رہا ہے، ان کی سیاست کر رہا ہے۔ یہ 1400 سال کی تاریخ ہے بنی اسرائیل کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آ گیا وقفہ، 600 سال کا کوئی نبی نہیں آیا۔ اب جب نبی آیا تو وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے جو بیٹے تھے اسماعیل، وہ بھی رسول تھے، اور ان کے بعد ان کی نسل میں کوئی نبی رسول نہیں آیا تھا۔ اب آخری نبی، آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے 600 سال کے وقفے کے بعد، اور آپ کے آنے کے بعد قیامت تک کے لیے طے ہو گیا کہ کوئی اور مزید نبی رسول نہیں، خاتم النبیین ہیں آپ، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبوت چلتی رہی، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا فصل ہوا کہ کوئی نبی نہیں تھا، یہ ایک دور گزرا، اور اس کے بعد ایک ایسا دور آ گیا کہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن وہ یاد کیجئے کہ ہم نے بات طے کی تھی کہ بھئی یہ نبی آتے کیوں رہے، یہ بحث ہم کر چکے ہیں کہ نبی کیوں آتے رہے، تو وہاں پہ یہ بات آ گئی تھی کہ اللہ کا پیغام جو لے کے آتے تھے تاکہ جو لوگ بھول گئے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا نا کچھ عرصے کے بعد لوگ بھول جاتے تھے اس بات کو جو نبی نے انہیں بتائی ہوتی تھی، تو نیا نبی آ کے اس پیغام سے روشناس کراتا تھا، جو مان لیتے تھے وہ بچ جاتے تھے، جو نہیں مانتے تھے ختم چھٹی۔ یہ سلسلہ رہا ہے جو چلتا رہا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام کیسے ہوگا؟ نبی تو آئے گا نہیں، لوگ تو آئیں گے، اور اگر آپ دیکھیں تو لوگ آئیں گے، اور لوگ بہت بڑی تعداد میں آئیں گے، شاید دنیا میں اتنی بڑی انسانوں کی تعداد تو کبھی بھی نہیں تھی جتنی کہ آج ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ انسانیت اتنی گمراہ تو کبھی بھی نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہے. بت پرستی تھی تو کیوں تھی؟ جو بت پرست تھے نا وہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا وہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کے ذریعے سے اس اللہ کا قرب حاصل ہوگا. یہ وسیلہ ہیں، یہ اللہ تک پہنچانے کی سیڑھی ہیں. فرشتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ کہ اللہ کی لاڈلی بیٹیاں ہیں، وہ راضی ہوں گی تو اللہ کے قریب کریں گے. یعنی ٹارگٹ پہ کون ہے؟ قریب کس کے ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ کے. ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں. آج کے انسان کو تو کوئی اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہی نہیں ہے. وہ کوئی بھی ہو، مسلمانی کا مسئلہ نہیں ہے. ہندو کون سا اللہ کو کوئی راضی کرنے کے لیے کوئی بتوں کو سر پہ بٹھائے ہوئے ہیں جیسے کبھی مشرکین نے بٹھائے ہوئے تھے. اب کون عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے؟ لہٰذا آج کے یعنی یہ تو کہا جاتا ہے نا گاڈ لیس سوسائٹی ہے. کہنے کو ٹھیک ہے یہاں پہ اسلام بھی ہے، کہنے کو یہودیت بھی ہے، کہنے کو عیسائیت بھی ہے، کہنے کو ہندو مت بھی ہے اور بھی ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو آج کا انسان خدا کے بغیر زندہ ہے. پہلے کوئی بے شک جو ہے نا مسلمان نہ ہو تو کھیتی باڑی کرے گا، چاہیے نا اسے پانی، بارش کے لیے دعا کی ضرورت تو ہے نا. چلیں اللہ سے نہیں مانگے گا، کسی بت پہ تو جا کے چڑھائے گا نا کہ بارش ہو جائے، رام جی بھگوان جی بارش دو. اب وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے بارش کیا، پہلے اسے پریڈکشن ہو جاتی ہے کہ اس سال بارشیں زیادہ ہوں گی یا کم ہوں گی اور کتنی ہوں گی اور کس کس دن میں ہوں گی. تو اپنے اس حساب سے تیاری، ٹریکٹر تیار رکھنا، بس فیول آپ کے گھر موجود ہونا چاہیے. اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بلکہ اب مصنوعی بارش کا سلسلہ بھی آدمی آہستہ آہستہ چیزیں کنٹرول میں آ رہی ہیں. ترقی یافتہ ملکوں میں تو مصنوعی بارش کا نظام بھی کھڑا ہو گیا ہے. تو گمراہی یہاں تک پہنچنی تھی. بلکہ ایک اور اعتبار سے دیکھیں، وہ برائیاں جس پر ایک ایک قوم ہلاک ہو گئی، ایک ایک برائی پر پوری پوری قوم ہلاک ہو گئی. قوم لوط، قوم شعیب، کیا برائیاں تھیں؟ قوم لوط جنسی بے روی کا شکار تھی نا، مرد مردوں پر شہوت رانی کرتے تھے. قوم شعیب کیا کرتی تھی؟ کم ناپتی تھی، کم تولتی تھی. ذرا آپ سوچئے، کم ناپنا کم تولنا کیسے ہوتا تھا؟ یہ والے الیکٹرانک کنڈے تو تھے نہیں، میزان وہ ترازو تھی نا. اس ترازو میں ناپ تول میں کمی کرنے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے تھے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ وہ جو اوزان ہیں ان کو ذرا کم کر دو، ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب میں لوں گا آپ سے کوئی چیز تو وہ جناب 18 چھٹانک کا سیر ہوگا اور جب میں آپ کو دوں گا تو وہ 16 چھٹانک کا سیر ہوگا. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا. ایک طریقہ جو بہت عام تھا وہ یہ تھا، یہ آپ نے ڈنڈی پکڑی ہوئی ہے، وہ ڈنڈی مارنا ایک اصطلاح ہے نا، ڈنڈی مارتا فلانا بندہ ڈنڈی مارتا ہے. وہ اس کو آپ نے وہ اصل میں وہ کلی آ کے یہاں نیچے برابر ہوگی نا تو برابر ہوگا نا. آپ نے کلی تھوڑی سی یوں کر دی تو یہ ذرا پہلے ہی برابر ہو جائے گا، تو ادھر سودا ذرا کم ڈالنا پڑے گا. تو اسے کہتے ہیں ڈنڈی مارنا. تو ڈنڈی مار لیتے. اچھا، اس ڈنڈی مارنے سے کتنا سودا کم ہو جائے گا، کتنا کم تولیں گے؟ یہ ایک جرم تھا. یا یہ کہ ڈاکے شاکے بھی مار لیتے تھے یا کم ناپتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے ذریعے انہیں سمجھایا، نہیں مانے ہلاک کر دیا. اور قوم لوط کا میں آپ کو بتا چکا، مردوں کے ساتھ شہوت رانی. آج ذرا دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے. آج دوسروں کا حق مارنے کے کتنے طریقے ہیں جو انسانوں نے نکال لیے ہیں. سود بھی ان میں سے ایک ہے، لیکن سود تو بہت بڑا طریقہ ہے کسی کے مال کو کھانے کا. اس کے علاوہ ڈاکے اب کہاں پہنچ گئے ہیں. یہ جو آج ڈاکے مارے جاتے ہیں اور جو آج فراڈ کیے جاتے ہیں مزاربے کے نام پر اور پتہ نہیں کس کس کے نام پر. اسی طرح آپ یہ بات سوچئے کہ آج جو کم ناپنے تولنے کے طریقے نکل آئے ہیں مختلف، اور ہر طرح یہ نہ سمجھیے کہ آج یہ کام نہیں ہوتا. سب سے پیٹرول پمپوں پہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ مسلمان ملکوں کے پیٹرول پمپوں پہ مسئلہ ہے، اور کیا کیا اس میں طریقے ایجاد ہو جاتے ہیں. بجلی کے یعنی حکومت کی سطح پہ آپ سوچیں کہ وہ میٹر ایسے لگائے جاتے ہیں کہ تیز چلتے ہیں. بجلی یعنی آپ نے استعمال کم کی ہے، میٹر شو زیادہ کرے گا. یہ کم ناپنے تولنے کا طریقہ نہیں ہے. لوگوں کو نقصان دینا ان کی چیزوں میں، یعنی مجھے چیز ملی کم ہے، شو زیادہ ہو گئی.
پتہ نہیں گیس میں بھی یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن بجلی کے ساتھ تو یہ بہت سے لوگ اس کی شکایت لگاتے ہیں کہ پہلے میٹر اور تھا، دوسرا لگایا تو تیز چلتا ہے۔ اسی سے اگلی بات سمجھ لیجئے کہ آپ اگر کسی نے کوئی کنسٹرکشن کا کام کروایا ہو، آپ کو کرش منگوائیں یا ریت منگوائیں، وہ اس میں گپلے، وہ کبھی پورا وہ نکلتا نہیں جو انہوں نے بتایا ہوتا ہے 2 سینکڑے یا 4 سینکڑے، وہ اتنی ہوتی نہیں ہے۔ ہر شے میں چکر، یہاں تک کہ جو پیک چیزیں ہیں، اب جو کلو ہے، ایک پیکنگ بندہ دیکھتا ہے اس کے ذہن میں کلو ہوتا ہے، اس میں کہیں باریک سا لکھا ہوگا 900 گرام، ہر طرف چکر۔ تو وہ کم ناپنے کم تولنے کا نظام بھی پورا۔ باقی یہ جنسی بے راہ روی کو سوچیں کہ جو قوم لوط نے نہیں سوچا تھا وہ آج ہو رہا ہے۔ قوم لوط نے مطلب چلیں مردوں کا مردوں کے ساتھ تو ہو گیا، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ تو نہیں تھا نا، آج تو یہ بھی ہو رہا ہے۔ پھر یہ بھی سوچیں کہ ان کا چلیں مردوں کا مردوں، یہ تو آج تو جانور بھی نہیں محفوظ، ورلڈ وائڈ وہاں پہ تو صرف 1-2 بستیاں تھی سدوم اور عمورہ کی جہاں یہ ہو رہا تھا، اب تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ انسان بھی پہلے سے زیادہ ہو گئے، برائیاں بھی پہلے سے زیادہ ہو گئیں، زیادہ شدت والی بھی ہو گئیں۔ وہاں ایک تھی، یہاں ساری جمع ہیں، جن کی وجہ سے کوئی ایک قوم ہلاک ہوئی ہے، وہ بت پرستی بھی ہو یا اس کی جگہ مادہ پرستی ہے۔ اسی طرح یہ سمجھ لیجئے کہ وہ 2 برائیاں سوشل جو ایولز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ جبر تھا فرعون کا، آج جو ریاست کا جبر ہے اس جبر کا فرعون سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ فرعون کسی کی نجی گفتگو ٹیپ کر سکتا تھا؟ آج آپ کے بیڈ روم کی گفتگو بھی ٹیپ ہو جاتی ہے۔ فرعون کے پاس سے موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے، فرعون کو پتہ ہی نہیں کدھر گئے۔ اب آپ جدھر مرضی چلے جائیں آپ کا پتہ تو لگ جائے گا کہ آپ کس جو ہے نا وہ کونے میں چھپے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جتنی آج جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں یہ کہاں فرعون کے پاس تھی؟ تو یہ سمجھ لیجئے یہ سب ہے، اور دوسری طرف نبی کوئی نہیں آئے گا۔ تو تھوڑا سا سوال ذہن میں نہیں آتا کہ یہ کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ یہ کیا جو سلسلہ، یا تو پھر ہم نے وہ پہلی بات غلط سمجھی تھی کہ نبی کیوں آتے تھے، ہم نے تو یہ سمجھا انسانوں کو سمجھانے کے لیے آتے تھے، تو وہ اب سلسلہ کیوں بند کر دیا؟ انسان تو اب بھی آ رہے ہیں۔ اس سوال کا جواب اتنا اہم ہے، اب یہ چیز اب چھیڑتے ہیں تو پھر ایک اور علیحدہ رولا پڑ جاتا ہے۔ وہ جو جھوٹے نبی اٹھتے ہیں نا، وہ اس دلیل پہ اٹھتے ہیں کہ نبوت تو رحمت تھی، رحمت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اب یہ سوال کھڑا کیا، اور اس کے بعد پھر اگلی بات کہ چونکہ رحمت ختم نہیں ہو سکتی تو مرحوم تو پھر میں ہی ہوں نا۔ مرحوم کا مطلب مرا ہوا نہیں ہوتا، جس پر رحم ہوا وہ رحمت والا ہوتا ہے نا۔ تو رحمت نہیں ختم ہو سکتی تو گویا مجھ کو پھر نبی مان لو۔ تو جنہوں نے اپنی نبوت کے دعوے کیے دلیلیں پیچھے یہ لے کے آئے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ اصل میں یہ ایک خاص نقطہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت کامل کر دی، محمد رسول اللہ پہ ہدایت کامل کر دی، جب کوئی شے مکمل ہو جائے تو اس کے بعد وہ پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ تو الہدا ہے، پہلے تورات جو تھی وہ الہدا نہیں تھی، ہدا تھی۔ انجیل الہدا نہیں تھی، ہدا تھی۔ یہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہا تو نبوت بھی جاری رہی۔ جب اللہ نے آخری پیغام بھیج دیا تو اب نبی کائے کو بھیجے؟ جہاں تک اللہ نے پہنچانا تھا آخری کتاب آ گئی، جو انسان کو اس کی ساری جو ہدایت کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے، کفایت کرتی ہے۔ اب کسی اور پیغام کی ضرورت نہیں ہے، لہذا آئندہ نبی بھی کوئی نہیں آئے گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے اللہ، جیسے وہ نبی کا پروجیکٹ بڑا اسپیشل پروجیکٹ ہے، دیکھیں نا، کسی آدمی کو نبی بنانا ایک اسپیشل بات ہے، خاص بات ہے۔ اسی لیے تو لوگ مانتے نہیں تھے نبی کہ تم ہم ہی سے ہی اٹھ کے ایک نبی بن جائے، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، بڑی خاص بات تھی۔ تو اس کا تسلسل کیا ہے؟ اس کا تسلسل یہ ہے، خاص بات ہے، وہ خاص بات یہ ہے، یہ جو آخری پیغام ہے
اس میں تعریف نہیں ہو سکتی، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر ہم نے اتارا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیے اب آگے بات ختم ہوئی کہ نبی کیوں آتے تھے؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ پیغام جب آپ کے پاس موجود ہے تو اب نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نبوت کا قائم مقام اب کیا ہوا پھر؟ یہ پیغام ہے۔ اچھا، جب پیغام کے ساتھ نبوت جڑتی ہے تو اصل میں یہ رسالت کہلاتی ہے۔ جب تک اللہ اور نبی کا آپس کا رابطہ ہے یہ نبوت ہے۔ جب اللہ کا پیغام وہ والا حصہ آیا کہ جو نبی نے دوسرے کو پہنچانا ہے، اس کے لیے وہ مامور کیا گیا، یہ اب رسالت ہے۔ کیوں؟ یہ پیغام ہے جو اس نے پیغام رسانی کرنی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں جسد ہی بنفس نفیس موجود تھے تب تک تو وہ نبوت کا دور تھا، اور جب آپ دنیا سے پردہ پوش ہو گئے تو تب سے لے کر قیامت تک آپ کی رسالت کا دور ہے۔ قیامت کی صبح تک رسالت محمد الرسول اللہ کی رہے گی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو ان کی جو ذاتی حیثیت ہے نبوت والی وہ اپنی جگہ پہ، لیکن حضور کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ تو اب یہ بات اگر ہم سمجھ لیں تو پھر وہ سارا وہ جو مغالطہ پیدا ہوتا ہے نا کہ نبی نہیں کیوں ختم ہو گئی نبوت، تو اس لیے کہ وہ رسالت کے لیے تھی تو رسالت موجود ہے، قرآن محفوظ صورت میں آپ کے پاس موجود ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کر دوں، یہ بھی سمجھنی بہت ضروری ہے۔ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو اس سے عام طور پہ جیسے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْر میں آیا تو الذکر آپ کے ذہن میں قرآن کا متن ہی آیا، یعنی یہ جو میرے آگے مصحف کھلا ہوا ہے یہ قرآن ہے۔ لیکن جب ہم خود قرآن کو دیکھتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں مرکب چیز ہے۔ یہ جو صحف مطہرہ ہیں یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ جمع ہو کے ذکر بنتا ہے۔ بات مشکل تو نہیں ہو گئی؟ یہ اکیلا جو ہے نا ذکر نہیں ہے، یہ الفاظ ذکر نہیں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی شخصیت کے ساتھ جڑ کے ذکر بنتے ہیں۔ سورۃ الطلاق میں یہ مضمون آیا ہے، فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتارا ہے۔ دیکھیں وہاں کیا تھا؟ یہ ذکر ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہاں پہ بتایا کہ اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتارا ہے۔ کیا ہے یہ ذکر؟ رسولاً یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، یہ رسول ہے۔ یہ ذکر کیا ہے؟ یہ رسول ہے، وہ رسول جو تمہیں اللہ کی آیات کھول دینے والی آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اندھیاروں سے نکالے اور روشنی میں لے کے آئے۔ تو دو چیزوں کا مجموعہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اب آپ سمجھیے دو چیزوں کے مجموعے سے مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے اس کا، میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ محض الفاظ ذکر نہیں، قرآن ہے، یہ الفاظ جو ہیں یہ قرآن ہیں، لیکن جب آپ اسے ذکر کہیں گے تو یہ تب بنے گا جب ان الفاظ کو ان معنی کے ساتھ پہچانیں گے جو اسے محمد الرسول اللہ نے پہنائے۔ اب آپ ظاہری معنی پہ ہم ایک آیت لے لیتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ مشہور آیتیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اکثر لوگوں کو اس کا ترجمہ بھی آتا ہوگا، چلے میں ترجمہ کر بھی دیتا ہوں۔ نماز قائم رکھو، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، لدلوک الشمس، جب سورج ڈھلتا ہے، وہ جب سینٹر نصف النہار پہ آیا ذرا سا اس سے ہٹا، اب نماز قائم کر، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے گہرے ہونے تک۔ اب جو جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں اسے بھول جائیں، الفاظ پہ آئیں، تو نماز کب سے کب تک ہوتی ہے جی؟ سورج ڈھلنے سے لے کے رات گہرے ہونے تک، یہ نماز کا ٹائم ہے۔
اچھا یہاں بھی ختم ہو گیا، وہ قرآن الفجر بھی ہے، اس میں یعنی یہاں سے یہاں تک تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ وہ ادھر کھڑی ہوگی نماز اور ادھر جا کے ختم ہوگی. اس کے آگے وہ قرآن الفجر بھی آ گیا تو پھر اختلاف کی گنجائش پیدا ہو جائے گی. کچھ فقہا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو الا غسق اللیل ہے تو یہ رات گہرے ہونے کا مطلب ہے فجر کا قرآن، اور کچھ کہیں گے نہیں نہیں، یہ جب رات گہری ہو جاتی ہے یعنی عشاء کے وقت، اس وقت ایک نماز ختم ہو جائے گی اور فجر کے وقت ایک اور نماز ہوگی، تو پھر تو نمازیں پڑھیں گے آپ دو، لیکن ایک شروع کریں گے بسم اللہ پڑھ کر آپ تقریباً 12:20 پہ، اور سلام پھیریں گے جا کے عشاء پہ. یہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آپ تو 4 رکعتیں پڑھ کے یا 12 رکعتیں پڑھ کے اس کے بعد سلام پھیر کے اپنے دھندے پہ لگ جاتے ہیں. پھر عصر کے وقت آپ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد مغرب کے وقت 3 پڑھتے ہیں، اور پھر عشاء کے بعد پڑھ لیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل ہو گیا. یہ آپ نے کس سے سیکھا ہے؟ یہ تو آپ کو محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے. تو میں کہتا ہوں کسی کو سنت پسند نہیں ہے تو کم از کم یہ والی نماز تو پڑھا کرے، پھر میں اسے سچا تو سمجھوں نا. قرآن کے الفاظ تو دیکھیں، روزے کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہ صبح کے وقت جب وہ نکلتا ہے نا، یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، وہ جو صبح صادق کا وقت ہے، اس وقت تک کھاؤ پیو، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. کھاتے پیتے رہو رات کو یہاں تک کہ صبح کی جو سفید دھاری ہے اس سے کالی دھاری سے علیحدہ ہو جائے، یعنی صبح صادق ہو گئی، سحری ہو گئی، اب بند کرو. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ پورا کرو رات تک. تو وہ رات کب ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہوتا ہے. تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے ذرا ادھر آ کے پڑھیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی، یہ سحری نہیں ہے، یہ زوال کا وقت ہے جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے. ادھر سے شروع کرو بسم اللہ پڑھ کر، اور رات گہری جب ہو. اب یہ نہیں کہ رات کا شروع تو وہ ہے جو آپ نے کہا روزہ کھولنے کا ٹائم ہے، اس میں رات گہرے ہونے کا وقت آ گیا، یعنی صرف روزہ بند کھولنے کا وقت نہیں، اس کے اور آگے لے کے جاؤ. تو اگر تو آپ نے کہتے ہیں نا قرآن کافی ہے ہدایت کے لیے، تو پھر کم از کم نماز تو یہ والی پڑھیں نا. اور میرے خیال ہے 2-4 دن پڑھیں گے تو آپ کو سنت کی سمجھ آ جائے گی، پھر نہیں کہیں گے کہ نماز جو ہے نا یہ حسبنا کتاب اللہ. تو جناب آپ ساری نماز وہ پڑھ رہے ہیں جو آپ کو محمد رسول اللہ نے سکھائی. قرآن کے ظاہری الفاظ تو کچھ اور کہتے ہیں، لیکن یہ معنی ان کو، ویسے جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن کے ظاہر سے جو ٹکرا رہا ہو اس کو ہم نہیں لیں گے، تو یہ ٹکرار نہیں رہا جو آپ نماز پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ تواتر امت ہے. کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے جو تواتر امت سے ثابت ہے. لہذا ظاہری الفاظ سے بے شک ٹکرائیں آپ یہ کریں گے، کیونکہ قرآن کا جو اللہ کا جو دیکھیں الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ ہوتے ہیں جو میرا معافی ضمیر ہے آپ تک منتقل کرنے کا ذریعہ میرے الفاظ ہے. اس میں ہو سکتا ہے میرے لفظ کا چناؤ صحیح نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا چناؤ تو صحیح ہو آپ نے سمجھا غلط ہو. تو اتھارٹی کون ہے؟ میں ہوں جو بول رہا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، نہ کہ آپ جو سن رہے ہیں کہ آپ کو کیا سمجھ آئیے. اسی طرح سمجھیں یہ کلام کس کا؟ اللہ کا. وہ کیا کہنا چاہتا ہے سب سے بہتر کون جانتا ہے؟ وہ خود، یا پھر وہ جب اپنے رسول کو بتائے گا کہ یہ اس کا یہ مطلب ہے، وہ یہاں الفاظ کی صورت میں نہ بھی ہو تو تب بھی صحیح معنی تو اس کا وہ ہوگا جو رسول بتائے گا. اس لیے کہا نا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. کوئی اپنا نیا تکا نہیں نکال لینا نماز پڑھنے کا. تو اب یہ دونوں چیزیں مل کے ذکر بنا یا نہیں بنا؟ یہ میں نے اتنا زور کیوں لگایا؟ اس لیے کہ آج بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ سنت کی اتنی اہمیت نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں حدیث سنت کی اہمیت نہیں ہے تو پھر حدیث کی بھی اہمیت نہیں ہے. اب سنت اور حدیث کا تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھ لیجئے، بہت اہم مضمون ہے یہ آج کے لیے، آپ کے لیے بہت اہم. یعنی آج جو دنیا میں جس طرح کی مختلف گمراہیاں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی گمراہی ہے یہ فتنہ انکار حدیث یا انکار سنت. اس سے تو پھر قرآن موم کی ناک بن جاتا ہے، جو اس کو مرضی معنی پہناؤ. اس کی محکمات کو بھی جو ہے متشابہات بنا لو،
پھر کون پوچھے گا آپ کو؟ منطق ہے، منطق کا استعمال کرو، ادھر سے ادھر موڑ دو، جدھر مرضی موڑ دو. قرآن کو محکمات تو بناتی ہی سنت ہے. اب یہ حدیث اور سنت کے حوالے سے سمجھ لیجئے. سنت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے یہ سنت ہے. حدیث کیا ہے؟ جو آپ کو اس کی تشریح ملے گی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کیا، جو کام آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے اس کو رد نہیں کیا، خاموشی اختیار فرمائی، جسے تقریر کہتے ہیں، اس کے مجموعے کو حدیث کہتے ہیں. یہ صرف حضور کا اقوال نہیں ہے، حضور کے افعال بھی ہیں، حضور کے اقوال بھی ہیں، اور حضور کے سامنے کوئی فعل ہوا اور حضور نے منع نہیں کیا، اس کے مجموعے کو حدیث کہتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ یہ حدیث تو ہونی چاہیے صرف حضور کے اقوال، یہ ساری چیزوں کو کیوں حدیث کہتے ہیں؟ اور دوسرا ذہن میں یہ سوال پیدا کریں یہ بھی کہ یہ 250 سال کے بعد جیسے یا 150 سال کے بعد کیوں جا کے تو حدیث کو مدون کرنے کا کام شروع ہوا؟ تو سمجھ لیجئے سنت حضور کا طرز عمل ہے. قرآن عملی قرآن ہیں. محمد الرسول اللہ کون؟ مجسم قرآن ہیں. قرآن کو اگر عملی صورت میں دیکھنا ہو تو وہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. یہ تو الفاظ کی صورت میں ہے. حقیقت کی صورت میں دیکھنا ہو تو وہ محمد الرسول اللہ ہیں، مجسم قرآن ہیں. جنہوں نے آپ کو دیکھا اور آپ کا طرز عمل اختیار کر لیا، وہ حضور کے رنگ میں رنگے گئے، وہ در حقیقت اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. جب تک وہ رنگ موجود ہیں اس رنگ کو علیحدہ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. 100 سال رہتا ہے، 150 سال رہتا ہے، 200 سال رہتا ہے، عمل میں ہے. حضور کا عمل محفوظ ہے لوگوں کے عمل میں. پھر وقت ایسا آتا ہے کہ کمزوریاں آتی ہیں، لوگوں کا عمل بگڑنے لگتا ہے. جب لوگوں کا عمل بگڑنے لگتا ہے اب خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی سنت گم ہو جائے گی. دیکھیں نا، جب تک عمل میں ہے تو گم ہونے کا کوئی خطرہ ہے نہیں ہے. جب عمل میں کمی آئے گی تو اب گم ہونے کا خطرہ ہے. جیسے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے اٹھایا جی؟ اللہ نے اٹھایا. یہ کتابی صورت میں کب لکھا گیا؟ حضور کے دور میں نہیں. کس کے دور میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. وجہ کیا بنی تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ نہیں یاد. حفاظ شہید ہو گئے. ایک جنگ میں بہت بڑی تعداد میں حفاظ شہید ہو گئے. اب خطرہ پیدا ہوا یار یہ تو ان کے سینوں میں محفوظ تھا، اگر حافظ سارے مارے گئے تو پھر قرآن کدھر کیسے محفوظ رہے گا؟ لہذا اسے کہیں لکھ کے رکھو. تو اسے کتابی صورت میں لکھا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک رسم الخط پہ جمع کر دیا گیا، کیونکہ مختلف رسم الخط تھے، لہجے مختلف تھے تو رسم الخط بھی مختلف تھے. تو حضرت عثمان کے دور میں آ کے یہ بات ہوئی کہ اس کو ایک طریقہ، دیکھیں نا، یہ کتاب آپ لکھتے ہیں تو الف کے ساتھ بھی لکھتے ہیں، اور کتاب آپ لکھتے ہیں تو تے کے اوپر جو ہے نا کھڑی زبر ڈال کے بھی لکھتے ہیں. یہ 2 طریقے ہو گئے نا کتاب لکھنے کے. تو وہ جو قرآن کا رسم الخط اب ہے ایک ہی، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے. پھر آگے وہ پڑھنے کے طریقے ہیں، جو اس کی مختلف اشارے ہیں جو حرکات میں ظاہر ہوتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اب آپ یہ سمجھ گئے نا کہ قرآن کو محفوظ بنانے کا وعدہ کس نے کیا تھا؟ میں محفوظ رکھوں گا، اللہ نے. لیکن اس کا سبب کیا بنا؟ انسان ہی بنے نا. اور آج تک جو اس کی نئی سے نئی صورتیں بنتی ہیں حفاظت کی، وہ کوئی ڈیجیٹل فارم میں آپ اسے محفوظ کر رہے ہوں، کہیں کسی اور ڈرائیو پہ اسے محفوظ کر رہے ہوں، تو کون کر رہا ہے؟ فرشتے آگے کرتے ہیں یا انسان کرتے ہیں؟ انسان کرتے ہیں. جس کے ذہن میں آتے ہیں نئے تقاضے، ان کے مطابق اسے محفوظ کر دیتے ہیں. اسی طرح سمجھ لیجئے جب تک حدیث محفوظ یعنی سنت محفوظ تھی لوگوں کے عمل میں تو کسی کو خطرہ ہی نہیں محسوس ہوا سنت کے گم ہونے کا. لیکن جب عمل میں زوال آیا، اب جو درد رکھنے والے تھے امت کا اور دین کا، انہیں محسوس ہوا کہ کہیں سنت نہ گم ہو جائے. اب انہوں نے حدیثیں مرتب کرنی شروع کی، کتابیں لکھنی شروع کی ہیں. جیسے قرآن بھی شروع میں اس صورت میں نہیں تھا، ایسے ہی حدیثیں بھی نہیں تھی. وہ ذرا جلدی احساس ہو گیا تو اس کا متن محفوظ کر لیا گیا. اس کا احساس خطرہ ہی دیر سے پیدا ہوا، لہٰذا دیر سے حدیثیں مرتب کی گئی ہیں اور کتابیں لکھی گئی ہیں. اور یہ دیر سے لکھنے سے مطلب گلا تو ہمیں کرنا چاہیے کہ بہت سی حدیثیں گم ہو گئی ہوں گی. لیکن ایف آئی آر دیر سے کٹے تو ثبوت گم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا. ثبوت گم ہوگا تو کیس نہیں ثابت ہوگا.
تو یہ جو حدیثیں ضعیف ہو گئیں، جو ثابت نہیں ہو سکیں، کیوں نہیں ثابت ہو سکیں؟ کہ ایک عرصہ بیچ میں گزر گیا تھا. تو اس بات کا تو امکان ہے کہ بہت سی صحیح حدیثیں ہم تک نہ پہنچ سکی ہوں دیر سے مدون کرنے کی وجہ سے. اس بات کا امکان تو نہیں ہے کہ جو مدون ہوئی ہیں وہی ساری غلط ہیں، کیونکہ 150 سال کے بعد ہوئی ہیں. ہاں کچھ لوگوں نے گڑھ کے شامل کر دیے ہیں، لیکن علماء امت جو ہے اس پر کام کرتے رہے، تحقیق کرتے رہے. تاریخ انسانی میں اتنا بڑا ریسرچ ورک کبھی نہیں ہوا جو حدیث کے باب میں مسلمانوں نے کیا ہے. یہ جو آپ کو کتابیں مل جاتی ہیں، یہ بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں جیسے آج کوئی کتاب لکھ دیتا ہے اس طرح لکھی گئی؟ پوری زندگی ایک آدمی نے لگائی ہے. اور جو یعنی جس یہ حدیث کا انکار وہی آدمی کرتا ہے جسے اسماء الرجال کے علم کا پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ کتنا کام کیا گیا ہے، کتنی محنت کی گئی ہے. اور کرتا کون ہے؟ آج وہ گیلپ والوں کا ایک سروے آتا ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ بھئی یہاں ہمارے ملک میں اکثریت جو ہے نا وہ کس پارٹی کی طرف ہے. وہ کیسے سروے کرتے ہیں؟ 10 آدمیوں سے ملتے ہیں شہروں میں، اور کون کس قسم کے لوگ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کا کیا کریکٹر ہوتا ہے؟ جھوٹ بولیں، سچ بولیں، صحیح سروے کریں، غلط سروے کریں، ڈنگ ٹپائیں. اور یہ کام کن لوگوں نے کیا ہے؟ یہ حدیث جمع کرنے کا کام. جن کو اگر خطرہ محسوس ہوا نا کہ جھوٹا الزام ہی ہمارے اوپر لگ جائے گا تو اپنی دولت سمندر میں ڈال دی کہ جھوٹا الزام بھی ہم پر نہ لگے. ایسے پاک کردار کے لوگ تھے جنہوں نے حدیثیں مرتب کی. اور یہ کوئی 10 منٹ یا 10 گھنٹے یا 10 دن کا یا 10 مہینے کا یا 10 سال کا کام نہیں ہے، پوری زندگی ایک کام پر لگائی ہے. تو خیر یہ جناب سنت میں اصل میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے تو وہ صرف قرآن کے متن ہی کا نہیں اٹھایا ہے، محمد الرسول اللہ کی سنت کو بھی محفوظ کرنے کا اٹھایا ہے. یہ دونوں مل کے دین بنتے ہیں، تو دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا. اب پیچھے رہ گیا تھا اس کو پہنچائے گا کون؟ اس کے لیے دیکھیں پہلے ایک نبی آتا تھا جو اللہ کا پیغام پہنچاتا تھا. پیغام کو اب اللہ نے کر دیا محفوظ. جو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک وہ الفاظ جو جبریل علیہ السلام لے کے آئے، ایک وہ عمل جو محمد الرسول اللہ نے ان الفاظ کے مطابق کیا. ان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ذکر ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا. یہ محفوظ ہو گیا. اب اسے لوگوں کے پاس پہنچانا ہے. یہ لوگوں کے پاس پہنچانے کا کام امت کے ذمہ لگ گیا. اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو وہ جو پہلی آیت میں جو ذمہ داریاں آئی تھیں جن کو میں نے کہا نا ان کے ہوتے ہوئے اور مزید کس ذمہ داری کا ذکر آ گیا، تو یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو آئی ہیں پچھلی آیت میں، جو ایک فرد پر عائد ہوتی ہیں، میرے اوپر عائد ہوتی ہیں، آپ کے اوپر عائد ہوتی ہیں بحیثیت انسان، ایک آدمی. ایک ہماری حیثیت ہے جماعت کی حیثیت. کون سی جماعت؟ یہ جو ہم نے جماعتیں بنائی ہوئی ہیں یہ والی جماعت نہیں، امت مسلمہ، وہ پارٹی جو محمد رسول اللہ چھوڑ کے گئے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. کذالک جعلناکم امتا وسطا، اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے. اس حیثیت میں ایک ذمہ داری ہے جو امت کی ذمہ داری ہے، اور امت کا فرد ہونے کی حیثیت سے وہ ذمہ داری اس کا کچھ نہ کچھ بار میرے اوپر بھی ہے. وہ بحیثیت مجموعی ذمہ داری ہے. دیکھیں نا، مطلب اپنے لیے روٹی کمانا، گھر بچوں کے لیے کرنا، یہ ہر آدمی کی اپنی انفرادی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ کچھ ذمہ داریاں بحیثیت پاکستانی بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ وہ انفرادی ذمہ داری نہیں ہے، وہ پاکستانی فرد ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری ہے. اچھا جب آپ پاکستان چھوڑ کے افغانستان چلے جائیں گے، مستقل ادھر جا کے قیام کر لیں گے، تو پھر وہاں کے حساب سے آپ کی ذمہ داری، پاکستانی کے حساب سے آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اسی طرح ایک آدمی جو ہے گھر میں مجرد زندگی بسر کر رہا ہے، شادی اس کی نہیں ہوئی ہے، تو وہ اپنی انفرادی زندگی جو بھی اس کی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. اب جب اس کی شادی ہو گئی تو بحیثیت خامد اس کی ایک علیحدہ ذمہ داری ہو گئی نا، جو پہلے نہیں تھی. جب خامد بنا ہے تو اب اس کی ایک نئی ذمہ داری آ گئی ہے. تو اس خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری بن گئی. اسی طرح وہ جو بیوی ہے، بحیثیت بیوی اس کی ایک علیحدہ ذمہ داری ہو گئی جو پہلے نہیں تھی. تو یہ سمجھ لیجئے ایک ذمہ داری ہے بحیثیت فرد، وہ ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ایک ذمہ داری ہے محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری ہے. اور وہ ذمہ داری جو امت پر آ پڑی ہے وہ ہے جو محمد الرسول اللہ پر تھی. اور وہ کیا تھی؟
کہ وہ اللہ کا پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے اس کو آپ نے لوگوں کے پاس پہنچانا ہے، اور لوگوں کے پاس لے جانے کے لیے آپ نے 23 سال محنت کی، اور 23 سال کی محنت کے بعد جو لوگ جمع ہوئے، اب ان کو یہ بتایا کہ چونکہ میں نے تو ساری دنیا کے لوگوں تک اسے پہنچانا تھا، میں تو تمہارے پاس چھوڑ کے ابھی سے جا رہا ہوں، تو گویا یہ میری امانت ہے جو میں تمہارے پاس چھوڑ رہا ہوں، ہے تمام انسانیت کے لیے، یہ ہدی للناس ہے، میں رسول اللہ جو ہوں، جو رحمت للعالمین ہوں، اللہ رب العالمین ہے، اس کا یہ پیغام نوع انسانی کے لیے ہے، میرے پاس جبریل لے کے آئے تھے، میں نے تم تک پہنچا دیا، اب باقیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہے وہ پہنچائے ان تک جو غیب میں ہیں۔ تو یہ امت کی ذمہ داری ہو گئی۔ اچھا، امت نے یہ صرف زبانی کلامی نہیں کرنا، کر کے بھی دکھانا ہے، تو اس کے لیے فرمایا، اب دیکھیے یہ ایک اضافی ذمہ داری آ گئی جو باقی امتوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ جب کہتے ہیں نا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تو اسے قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور جب آپ کہتے ہیں کہ ہم خیر امت ہیں، تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہیں، تو ان کو اللہ نے نہیں پیدا کیا تھا؟ وہی ان کا خالق نہیں ہے جو آپ کا خالق ہے؟ آپ کو کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ خیر امت ہو گئے اور باقی کمتر امتیں ہو گئیں؟ تو کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا اس کی، تو وجہ کیا ہے؟ ان کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں تھی، ان کے اوپر وہی 4 ذمہ داریاں تھیں، ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ آپ کے اوپر اضافی ذمہ داری آ گئی ہے کہ وہ پیغام جو محمد رسول اللہ کے پاس آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آپ نے لوگوں کے پاس بھی لے کے جانا ہے، اس لیے باقیوں کے مقابلے میں آپ بہتر ہو۔ اچھا، اسی میں آپ ایک بات اور بھی دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے نا کہ جو میری امت کے علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ کیوں؟ سورہ الف لام میم السجدہ میں یہ مضمون آیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کتاب دی، وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، موسیٰ کو کتاب دی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، یہ والا حصہ ذرا اس کے 2 طرح سے ترجمہ کیے گئے ہیں کہ جو مخاطب ہے اس سے کہا گیا یا حضور سے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس سے ملاقات کے بارے میں شک نہ کریں۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہو گیا، لیکن اس کے اطلاق 2 طرح کیے گئے ہیں۔ کس سے ملاقات؟ ایک معنی کیا گیا اللہ سے ملاقات، یعنی آخرت کے بارے میں کوئی شک نہ رہے، اور دوسرا معنی اس کا کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کی ادھر آسمان پہ معراج کے موقع پہ ملاقات ہوئی تھی اس پر شک نہ کریں۔ لیکن اس وقت اس کو چھوڑ دیں، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، اصل بات وہ جو چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ کو ہم نے کتاب دی۔ یہ درمیان والا جملہ چھوڑیں، آگے چلیں، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اس کتاب کو ہم نے ہدایت بنایا کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ قرآن مجید کو ہدایت بنایا کس کے لیے؟ ہاں، پوری نوع انسانی کے لیے، ہدی للناس۔ اور تورات کو ہم نے ہدایت بنایا کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے، ہدی لبنی اسرائیل۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ان میں ہم نے امام اٹھائے، لیڈر۔ اب امام وہ ذہن میں رکھیں، یعنی امام کا ایک مطلب عام لیڈر بھی ہوگا، وہ نبی بھی تو لیڈر ہے نا۔ میں نے بتایا نا کہ ان کے ہاں نبی کا سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی نبی موجود رہا۔ کتاب ملنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک اس درمیانی عرصے میں نبوت موجود رہی۔ تو ائمہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ان کو رہنمائی کرتے تھے، ہدایت دیتے تھے، سمجھاتے تھے ہمارے اس امر کے مطابق جو ہم نے کتاب میں اتارا ہوتا تھا۔ گائیڈ لائن جو کتاب میں ملی تھی اس کے مطابق گائیڈنس دیتے تھے۔ لما صبروا، جب وہ خود صبر کرتے تھے۔ کون؟ بنی اسرائیل، وہ نبی، وہ دنیا والے نہیں تھے۔ وہ جب دنیا سے کی غرض سے بالا تر ہو کے کھڑے ہوتے تھے تب اس کتاب کے مطابق رہنمائی دے سکتے تھے، وگرنہ اگر وہ دنیا دار ہوتے تو پھر وہ والی گائیڈنس نہیں دے سکتے تھے۔ لما صبروا، جب وہ خود صبر کرتے تھے تو وہ بنی اسرائیل کو وہ والی رہنمائی دیتے تھے جو ہم نے کتاب میں اتاری۔
وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، وہ ہماری آیات پر وہ یقین رکھنے والے تھے، خود پکا یقین کتاب پر، اور دنیا کے لالچ نہیں، اور ہماری ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جہاں پہ یہ بات بتائی ہے، دیکھیں، ایک یہ قرآن محفوظ، دوسری بات کیا ہے؟ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تیسری بات کیا ہے؟ اس امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا۔ یہ جو گروہ ایک ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، یہ اس کی حیثیت، وہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ان میں ایک امام ہوں گے، یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جیسے وہاں پہ تھے، ان میں وہ امام پیدا ہوں گے جو اس ہدایت پر رہیں گے اور لوگوں کی بھی رہنمائی کریں گے، اور خود دنیا دار نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا کے ساتھ جو ہے نا، دنیا کا لالچ اور کتاب کی ہدایت یہ جمع نہیں ہو سکتے، اور جس کے دل میں دنیا کی لالچ ہو وہ کتاب کی تعویل تو کر سکتا ہے، وہ کتاب کو مرضی کا مفہوم تو پہنا سکتا ہے، وہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے طریقے تو نکال سکتا ہے کتاب سے، لیکن یہ کہ وہ جو کتاب کی سپرٹ ہے اس کے مطابق رہنمائی نہیں دے سکتا۔ تو اس سپرٹ کے مطابق رہنمائی دینے جو اصل میں کرنی چاہیے، وَاتَّبَعُوا أَحْسَنَهُ، کتاب کے الفاظ بھی ہیں، کتاب کی روح بھی ہے، اس کی روح احسن ہے، جو اس کی روح کی اتباع کرتے ہیں، تو وہ جو روح کی اتباع وہی کر سکتے ہیں کہ جو دنیا سے محبت نہ کرنے والے ہوں۔ تو اس امت میں اللہ ایسے لوگ کھڑے کرتا رہے گا جو دنیا سے محبت نہیں کرتے ہوں گے اور کتاب کے بارے میں صحیح رہنمائی دے رہے ہوں گے، امت کو گائیڈ کر رہے ہوں گے صحیح اس کتاب کی روشنی میں، اپنے علم سے نہیں، کتاب کے علم کے مطابق رہنمائی دے رہے ہوں گے۔ اب یہ وہی کام نہیں ہے جو انبیاء کا کام تھا؟ تو اب اگر آپ کو سمجھ آئی نا کہ یہ کیوں بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں؟ اس لیے کہ کام وہی کر رہے ہیں، ان کے پاس اللہ کا پیغام تازہ تازہ آتا تھا، ان کے پاس مستقلاً آیا ہوا ہے، جو پرانا ہوتا ہی نہیں، تازہ ہے، ہر حال ہر دور کے لیے تازہ ہے۔ اس تک پہنچے گا کون؟ جو دنیا سے محبت نہیں کرتے، لما صبروا، تو یہ پھر بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہو گئے نا۔ اسی طرح یہ امت بہترین امت ہے کہ یہ جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے وہ کام اس امت پر بحیثیت مجموعی عائد کیا گیا ہے کہ تم نے اب یہ اللہ کا پیغام سارے انسانوں تک پہنچانا ہے، اس لیے بہترین امت ہو۔ اس کے لیے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اب یہ دیکھیے پہلے دو جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے لیے جہاد کرو، محنت کرو، کوشش کرو، کشمکش کرو، پنجہ آزمائی کرو، جیسا کہ اللہ کے لیے جہاد کرنے کا، محنت کرنے کا، کشاکش کرنے کا، کشمکش کرنے کا، پنجہ آزمائی کرنے کا حق ہے۔ بس وہ ایک اشارہ کر دوں، دیکھیں بہت سے لوگ اٹھ کے کہتے ہیں یار یہ تو ہماری ذمہ داری نہیں، پہلے کب ہوئی ہے؟ دیکھیں آپ اسپیشل امت ہیں، آپ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جب نبی نے انہیں نہیں آنا، ختم نبوت ہو گئی ہے، تو ختم نبوت ہوئی ہے تو اس سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ کس نے پر کرنا ہے؟ وہ اس امت نے پر کرنا ہے۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور تو اسے قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، تو ساتھ ہی یہ بات بھی قیاس سابقہ اقوام پر بھی نہ کر، بنی اسرائیل پر قیاس نہ کر، اسے عیسیٰ علیہ السلام کے دور اور یحییٰ علیہ السلام کے دور پر قیاس نہ کر، خاص ہے، یہ آپ کا ایک علیحدہ مشن ہے جو آپ کو دیا گیا ہے، اور یہ اس دور کے آپ کا اضافی تقاضا ہے جو آپ کے اوپر لادا گیا ہے، اور اس وجہ سے آپ یعنی دیکھیں نا، یعنی انبیاء کو تو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کیا فضیلت ہے، ایسی ایسی انبیاء کی بھی خواہشیں گزری ہیں کہ ہم نبی ہونے کی بجائے حضور کی امت میں سے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا سا کام ہے؟ اس کو جب ہم بھول جائیں تو پھر تو اصل مشن ہی بھول گئے نا۔ اس کے لیے پہلی بات تو یہ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور دوسری بات کیا ہے؟ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا ہے۔ اجتباء، چننا، اس سے پہلے اللہ کس کو چنتا تھا؟ نبیوں کو چنتا تھا۔ اب کس کو چنا ہے؟ پوری امت کو چنا ہے، محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں کو چنا ہے۔ دوسرا لفظ مصطفیٰ ہے، وہ ہم یہاں پہ نہیں ہے،
تو یہ نہ سمجھیے کہ وہ قرآن میں نہیں آیا اس امت کے لیے، آیا ہے. شاید سورہ فاطر ہے، مجھے اب صحیح سے، یا سبا ہے، یہ اسی جو سورہ جو ہے نا احزاب کے بعد جو صورتیں ہیں ان میں یہ دو جو صورتیں، سورہ سبا ہے یا سورہ فاطر ہے، انہی میں سے کسی میں ہے. ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا، الذین اصطفینا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا. مصطفیٰ کا لفظ آ گیا ہے، وہاں پہ استفاء ہے، یہاں پہ اجتباء ہے. دونوں لفظ جو نبیوں کے لیے آتے رہے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و ابراہیم و آل عمران علی العالمین، وہ لفظ اس امت کے لیے آ گیا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور یہاں پہ جیسے اوپر بھی آیا تھا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا و من الناس، تو وہ بھی امت کے لیے. اور یہاں پہ اجتباء بھی، هو اجتباکم، اس نے تمہیں چنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں الفاظ آتے ہیں، احمد مجتبیٰ کہتے ہیں ہم، اور محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. تو آپ کی امت بھی مصطفیٰ ہے، آپ کی امت بھی مجتبیٰ ہے، بحیثیت مجموعی ہے. کوئی فرد کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا میں مجتبیٰ ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں مصطفیٰ ہوں. لیکن امت بطور امت مصطفیٰ بھی ہے، بطور امت مجتبیٰ بھی ہے، اللہ نے چنی. هو اجتباکم، کیوں؟ وہ جو پیغام تمہارے پاس محفوظ ہے، اب اس کے تم امین ہو، اور یہ امانت تم نے پہنچانی ہے لوگوں تک. هو اجتباکم وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، هو اجتباکم. تو آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ابھی جہاد پر ہم نے گفتگو کرنی ہے. جہاد کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے آج تو بس وہ جہاد ہمیں ایک ہی معلوم ہے کہ ڈنڈا نکال کے کسی کا سر پھاڑنا، لیکن یہ کہ بہرحال اس پر ہم پوری جب گفتگو کریں گے جہاد کی حقیقت کیا ہے تو بات سمجھ میں آئے گی. تو یہ انشاءاللہ تعالی جو اگلے جو یعنی درس ہوگا 15 دنوں کے بعد، تو اس دن ہمارا یہ موضوع ہوگا جہاد کی حقیقت. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.